नाज़रीन यूट्यूब चैनल खबर स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं फरहान शेख। नाज़रीन, भारतीय मीडिया में, भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर, भारतीय मीडिया की वेबसाइट्स के ऊपर एक खबर बड़े ज़ोरों शोर के साथ गर्दिश कर रही है और भारतीय मीडिया के एंकर्स और उनके एनालिस्ट इस खबर को लेकर इस कदर वो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि इसकी कोई हद ही नहीं हो सकती है। भारत तो इस कदर खुश हो रहा है इस खबर के ऊपर जैसे इसने पता नहीं कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया हो, या इसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो, या इसने कोई बहुत बड़ा खजाना इसके हाथ लग गया हो। इस खबर को लेके वो बहुत बहुत ज़्यादा अपने आप को समझता है कि पता नहीं ये खबर जो हमें हासिल हुई है ये बहुत ही अहम खबर है और इस खबर के बुनियाद के ऊपर हम अपने दुश्मन को ज़ेर कर सकते हैं। और ये बहुत खुश हो रहा है कि हमारे दुश्मन मुल्क का एक बहुत बड़ा जो यानी कि ओहदे पर फाइज है वो उसका खात्मा होने जा रहा था। भारतीय मीडिया जो कि आपको पता है कि ये पहले ही हमेशा इनके जो एंकर हजरात हैं ये बड़े अग्रेसिव होते हैं और ये खबर को बड़े अग्रेशन के साथ लेकर जाते हैं। हालांकि इनकी खबर के अंदर होता कुछ नहीं है, बिल्कुल सादा सी खबर होती है, लेकिन वो इस खबर को इस तरह पेश करते हैं कि जैसे पता नहीं ये जो खबर इन्होंने पेश की है ये बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी है। और इनके तमाम मीडिया चैनल्स, इनके तमाम जितने भी इनके जो सहाफ़ी हज़रात हैं, इनके तमाम जिनके एंकर हज़रात हैं, इनके तजिया नगार हैं, ये भी एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए ख़बर की ऐसी उसमें तजस्सुस पैदा कर देते हैं, ऐसे उसमें अग्रेशन पैदा कर देते हैं कि वो तमाम सुनने वाले लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे ये खबर पता नहीं इस खबर बिल्कुल हकीकत है और ये जैसे इन्होंने कहा नहीं अभी ये काम होने लगा है। ये इनके जो है ना भारतीय मीडिया का एक आप क्या लें भारतीय मीडिया के मुंह पर तमाचा है जो इनके जो मीडिया हजरात, मीडिया मालकान और इनके एंकर हजरात करते हैं। अब खबर कुछ इस तरह से है कि भारतीय मीडिया में ये खबर एक बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही है कि पाकिस्तान के सपा सलार आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा को कत्ल बनाने का मंसूबा बनाया गया। ये मंसूबा बनाने वाले कौन हैं, इसके पीछे क्या मुहरकात हैं और कौन कौन से लोग शामिल थे जो ये मंसूबा सर अंजाम मुकम्मल करने के लिए इसमें शामिल थे। अब आपको एक बड़ी इन्होंने एक भोंगी थी अपनी तरफ से इन्होंने ये खबर छोड़ी कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं और पाकिस्तान की जो फौज है इसके अंदर बगावत हो चुकी है। बगावत इस सेंस में कि कह रहे हैं कि कुछ जो इनके जो अफसरान हैं, फौजी अफसरान हैं और कुछ एसएसजी के जो कमांडर हैं वो इस तमाम मामला से खुश नज़र नहीं आते। मतलब यानी कि वो आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा जो हमारे पाकिस्तान की आर्मी के सपा सलार हैं वो उनसे खुश नज़र नहीं है। इस वजह से उन्होंने उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। अब ये असल में आप देखें ये एक असल में 5th जनरेशन वार है जिसका जिक्र कई दफ़ा हमारे जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं वो कर चुके हैं कि ये मतलब कि ये एक 5th जनरेशन वार है जिसके नतीजे के तौर पर एक झूठी खबरें फैलाकर अपने दुश्मन को ज़ेर करने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले भी इंडिया के अंदर डिस इन्फॉर्मेशन लैब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया था जिसके ज़रिए ये यूएनओ में पाकिस्तान से मुतल्लिक़ गलत खबरें शाया करते थे और ये ज़ाहिर करते थे कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है और पाकिस्तान किस तरीके से दहशतगर्दों की माली मावनत करता है और पाकिस्तान तमाम इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर पाकिस्तान के मुलव्वस होने के और इसके साथ साथ पाकिस्तान को हर लिहाज से डिग्रेड करने के लिए ये खबरें उसके अंदर शाया करते थे। अब सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि क्या मतलब आर्मी चीफ जैसा एक बड़ा एक मोतबर जो ओहदा है इसमें कभी भी इस किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि हमारे उनसे जितने भी नीचे अफसरान हैं वो इस ओहदे की इज्जत ना करें। जैसे ही आर्मी चीफ का इंतखाब होता है वज़ीर आज़म की जानब से उनका इंतखाब किया जाता है, उनसे नीचे जितने भी अफसरान होते हैं उन पर ये उसी टाइम ही वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका कोई भी ज़ाती इख्तलाफ, उनका कोई भी अपना सीनियरिटी का इख्तलाफ नहीं होता क्योंकि कोई भी अगर को आर्मी चीफ मुंतखब कर लिया गया है तो तब उन पे उनका एहतराम, उस ओहदे का एहतराम वाजिब हो जाता है। ये जो भारत की जानब से एक भोंडी हरकत शुरू की गई थी कि
ان کے افسران تقریباً کچھ ان کے میڈیا چینلز والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 افسران ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ 14 افسران ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ 10 افسران ہیں کہ جو اس میں ملوث ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ، اور اس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایس ایس جی کے کمانڈر بھی جو کچھ شامل ہیں وہ بھی ایک ان کے ساتھ شامل تھے ان کو قتل کرنے کے منصوبے میں۔ میں بھارتی میڈیا زی ہندوستان کا ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ وہ کلپ دیکھیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ کس قدر ایگریشن کے ساتھ یہ خبر کو پیش کر رہی ہے ان کی ایک مانی جانی جو اینکرز ہے۔ یہ میں آپ کے ساتھ پلے کر رہا ہوں، آپ ان کو دیکھیں اور اس کے بعد اندازہ لگائیں۔ ایک کہاوت ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، پڑوسی دشمن ملک پاکستان جو لگاتار بھارت کے خلاف آگ اگلتا رہتا ہے، آتنک پھیلاتا ہے، آج خود ایسے زہریلے چکرویوں میں گھر چکا ہے کہ وہاں سے نکل پانا اس کے لیے ناممکن ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہوں سمجھیں، کیونکہ پاکستان کی سینا میں ودروہ کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ حالات ایسے ہو چلے ہیں کہ پاک آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی ہتیا کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس بات کے پختہ ثبوت ملے ہیں۔ خاص بات یہ کہ پاک آرمی چیف کے قتل کی سازش کے پیچھے چین کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے، جس کے لیے پاک آرمی کے افسروں کو مہرا بنایا گیا، یعنی کھیل کسی کا کٹ پتلی کوئی اور۔ اس بیچ پاکستان میں تختہ پلٹ کے بھی قیاس کر رہے ہیں، اس کھینچتان میں امریکہ اور چائنا شامل بتائے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے، آپ نے اس کا لیول بھی دیکھ لیا، اگریشن بھی دیکھ لیا ان کا، اس اینکر کا۔ مطلب یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ اور چائنا ہے، کوئی ثبوت نہیں، یہ سارے ثبوت ان کے پاس ہی جانے تھے، انہی کو سارے ثبوت ملنے تھے، آرمی چیف کے قتل کرنے کے سارے ثبوت ان کے پاس ہی جانے تھے۔ یہ صرف انہوں نے یہ سوچا، انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں یہ بڑے اچھے جا رہے ہیں، یہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے پہ لگے تھے۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ پاکستان ایک بہت ہی منظم اور مضبوط طاقت کے طور پر دن بہ دن ابھرتا جا رہا ہے، اور پاکستان کا جو یہ فوج ہے یہ ایک بڑی منظم ادارہ ہے، یہی تو ایک واحد ادارہ ہے جو سب سے زیادہ منظم ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں پائی جاتی ہے، جو ہر لحاظ سے جس میں اپنے سینئر اور جونیئرز کا ہر لحاظ سے احترام اور ان کے اس عہدے کے مطابق ان کو وہ عزت اور رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ چائنا کا ملوث ہے، کیوں ملوث ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ آرمی چیف کے جو تعلقات تھے وہ بہتر ہوتے جا رہے تھے، اور چائنا کو پسند نہیں تھا۔ چائنا نے اس وجہ سے پاکستان کے آرمی چیف کو رستے سے ہٹانے کا پلان بنا لیا، اور اس میں جن لوگوں کو ملوث کیا وہ خود انہی کی ہی جو جونیئرز تھے، کچھ ایس ایس جی کمانڈر تھے، کچھ سینئر افسران تھے، وہ ملوث تھے جو کہ آرمی چیف کو عہدے سے مطلب ہٹانے کے لیے ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہاں پر اب ایک بڑی بات کہ پاک فوج میں بغاوت، جھوٹ اور یہ جو ایک دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کا عنصر تو کسی صورت نہیں پایا جاتا، یہ اس کی سوچ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اب میں آپ کو اس شخص کا نام بتاتا جاؤں کہ جو بندہ اس میں ملوث ہے، اس کا نام ہے امجد ایوب مرزا نامی یہ شخص ہے۔ یہ بیسیکلی تو گلگت بلتستان کا رہنے والا شخص ہے، لیکن یہ شخص کافی عرصے سے یہاں سے بھاگ کر برطانیہ میں جا کے مقیم ہو چکا ہے، وہاں جا کے اس نے مراد بھی لی ہوئی ہیں، اس نے اپنے آپ کو شو کیا ہے کہ وہاں میری جان کو خطرہ ہے پاکستان کے اندر، اس لیے مجھے یہاں سیاسی پناہ دیجیے۔ اس سلسلے میں یہ بہت سارے پیسے بھی وہاں سے لیتے ہیں، وہاں پر ویزا بھی لیتے ہیں اور وہاں پر نیشنلٹی بھی لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سالم ہیں، ہمیں وہاں پہ جان پہ خطرہ ہے اور ہمیں تمام سیکورٹی دی جائے۔ یہ سب ان کی ایک جھوٹی طریقہ کار ہوتے ہیں وہاں پر سٹے کرنے کا، اس ملک میں رہنے کے لیے، کرنے کے لیے۔ اور اب یہ شخص نے پہلے بھی اعتراف کر چکا ہے کہ کس طریقے سے مطلب جو گلگت کے جو لوگ ہیں نا، اس شخص کے بارے میں یہ بہت سارا کھل کے بھی آ چکا ہے کہ یہ گلگت کے لوگوں کو کس طریقے سے ورگلاتا ہے۔
مطلب بچے جو گلگت کے ہیں یہ پڑھنے کے لیے جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں، برطانیہ، امریکہ، یورپ، تو را کے ذریعے سے فنڈنگ ہوتی ہے، اس فنڈنگ کے ذریعے سے ان کے ذہن کو برین واش کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی آرمی کے خلاف۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش تھی جو کہ کھل کر سامنے آ چکی تھی، جس کے میں یہ امجد ایوب مرزا نامی شخص جو کہ اس میں بالکل جس کا کردار ایک غدار کی صورت کے اندر، میں تو اس کو مطلب پاکستانی کہنے کا رواداری نہیں، حقداری نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی ہے ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جو ٹاؤڈ مافی ہیں جو کہ صرف پیسے کے عوض اپنی دھرتی ماں کے ساتھ دغے بازی کرتے ہیں، ان کو پاکستانی کہلانے کا یا ان کو پاکستانی کہنے کا ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف باغی ہیں، غدار ہیں۔ ان کا صرف جو ہے نا ٹھکانا صرف اور صرف ان کو در بدر کر دینا چاہیے، ان کا صرف یہی نتیجہ ہے۔ ان کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ان کا نام لینے سے بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ارادے ہیں، ان کی سوچ ہے، ان کی شخصیت ہے، ان کی عکاسی ہو رہی ہے۔ اب میں اس بندے کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، امجد ایوب مرزا، کہ وہ کس طریقے سے بتا رہا ہے کہ آرمی چیف کے قتل کا منصوبہ کہاں بنایا جا رہا تھا۔ پاکستان آرمی چیف کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، اور یہ اس وقت ہونا تھا جب جنرل قمر جاوید باجوہ نے کشمیر میں تعینات 10 کور جو ہے فوج کی، اس کے ان علاقوں کی وزٹ پہ پہنچنا تھا جن علاقوں میں بھارت پر حملہ کرنے کے لیے خفیہ ہتھیار رکھے گئے، لہٰذا یہ طے کیا گیا تھا کہ اس پہ چھلنی کر دیں گے۔ رہنے والے لوگوں پر یہ شخص ہے امجد ایوب مرزا، شکل تو آپ نے اس کی دیکھ لی ہے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جب آرمی چیف نے کشمیر میں 10 کور جو وہاں پر ایریا کی جو قیادت کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے اگلے مورچوں میں جانا تھا، اس کی سربراہی کرنی تھی، وہاں پر یہ پلان طے تھا۔ وہاں پر اچھا اب یہ کہ یہاں پہ ایک نے بھونڈی حرکت یہ چھوڑی کہ وہاں پر جو اسلحہ رکھا گیا تھا، جو خفیہ اسلحہ رکھا گیا تھا، جو یہ کشمیر میں مطلب مقبوضہ کشمیر میں یہ دہشت گردی کے واقعات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ اسلحہ رکھا گیا تھا۔ اس اسلحے کی دیکھنے کے لیے جانا تھا، وہاں پر 10 کور کی سربراہی کرنے کے لیے وہاں جانا تھا۔ تو وہاں پر ہی جو ان کے سینئر افسران تھے اور ایس ایس جی کے کمانڈر تھے، ان کا پلان طے تھا، جن کو چین کی پشتنائی حاصل تھی، وہ وہاں پر ان کو گولیوں سے چھلنی کر دینے کا پلان تھا۔ یہ امجد ایوب مرزا کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پلان کامیاب نہیں ہوا اور ان کی زندگی بچ گئی ہے، لیکن یہ ایک ہمیشہ سے ایک ان کی انڈیا کی ایک بھونڈی چالیں اور ان کی ناکام منصوبے اور ان کے جتنے بھی گھٹیا پن ہے اور ڈس انفارمیشن ہے، یہ بھی اسی کا ایک ثبوت ہے کہ جو انہوں نے شو کیا کہ مطلب پاکستان کا آرمی چیف اس قدر کمزور ہے کہ یہ بڑے فیصلے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ ان کا مقصد ہے، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف نے جس طریقے سے سی آئی اے کے چیف کو بالکل کلیئر کٹ اعلان کیا، ہاں ہم آپ کو پاکستان میں ہوائی اڈے نہیں دیں گے، اور دوسری جانب انہوں نے چین کو بھی اس چیز کا بالکل کہا کہ پاکستان کی امن اور سیکیورٹی پہ ہم کسی چیز کا سمجھوتا نہیں کریں گے، اور سی پیک کا معاملہ ہو تو ہم سیکیورٹی فراہم کریں گے، اور چائنا کے ساتھ ہم ہر معاملے کے اندر بالکل برابری کی سطح کے اوپر ہم چائنا کے ساتھ تعلق اپنا قائم رکھیں گے۔ اس وجہ سے یہ جو تھا، انہوں نے انڈیا کے جو میڈیا نے ایک بھونڈا ایک رچا کے ان کو قتل کرنے کا جو ایک منصوبہ، جھوٹا منصوبہ بنایا۔ یہ بھارتی میڈیا ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا رہتا ہے۔ کچھ تو بھارتی میڈیا عقل کرو، کچھ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر سے سیکھ لو، جس کی آپ نے خود تعریف کی تھی جب آپ کا جہاز میگ 21 کو گرایا گیا تھا، تب جس طریقے سے ہمارے ڈی جی آئی پی آر کی طرف سے خبریں دی گئی تھی اور تمام میڈیا کی جانب سے، ہمارے پاکستانی میڈیا کی جانب سے خبریں دی گئی تھیں، اس کو آپ نے دیکھا تھا کہ کس ایمانداری سے بالکل اچھے طریقے سے خبر کو خبر کے طور پر پیش کیا تھا۔ پاکستانی میڈیا سے کچھ سیکھ لو۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دی۔